वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ट्वीट किया आपसे थोड़ी देर पहले। इमरान खान साहब ने जो पूरी ये आज का जलसा हुआ उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए एक तो उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया वो कहा है कि पैथेटिक, और पीडीएम ने इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे, इतना वक्त, ये सब कुछ लगाया, लोगों की जानें खतरे में डाली कोविड के दरमियान, और उसके बावजूद जलसे में इतने लोग नहीं आए। और इसके अलावा वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल मत करें, मैं एनआरओ नहीं देने वाला हूं। मैं दोबारा बता देना चाहता हूं कि कभी भी एनआरओ नहीं दिया जाएगा, और कुछ भी कर लें ये तमाम लोग, मेरी तरफ से बिल्कुल साफ जवाब है। प्रोग्राम के सिलसिले में हम जरा बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ वाइस साहब स्टूडियो में मौजूद है, साबिर शाकिर साहब भी हैं। आज का जलसा कैसा था? मेरा ख्याल है काशिफ साहब सेफ टू से कि जो पीएमएलएन की अपनी तवक्कुआत हैं उतना अच्छा नहीं था। बहरहाल नॉट अ बैड शो, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जिनका इनका ख्याल था कि हम लोग बंदा निकाल लें। मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन ये 11 जमातों का जलसा है। मौलाना फजल रहमान साहब तो आपको बताइए कि वो वैसे ही क्राउड पुलर बहुत बड़े हैं। इस्लामाबाद में जब धरना लेकर आए थे आपने देखा क्राउड पुलर से मुराद वो आम पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन उनका एक सेक्ट है खसूसी जो उनका क्राउड है वो तो आ ही जाता है। मुझे मेरी खबर भी यही कि शायद उधर भी कुछ लोग नाखुश हैं जलसे में भी। लेकिन जलसा देखें बुरा नहीं था। ये कहना कि जलसा बहुत बुरा था जिस तरह हुकूमत कह रही है, एक तो आपने वजीर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे पे खाओ आपने प्रेशर रखा हुआ है यहाँ पे, अब हम जो बात भी करेंगे प्रेशर में करेंगे। लेकिन मसला ये कि देखें, अच्छा लोग वैसे ये सीरियस समझेंगे और ये क्लिप निकाल के फिर चलाएंगे कि आपको शायद अंडर प्रेशर ही कहना चाह रहे हैं। क्लियर कर दें यार, हमारे सामने ही बैठे होते हैं, प्रेशर नहीं लिया तो साइड में बैठने का कौन सा क्लियर कर दें। अच्छा, लेकिन बैठे हुए हैं जरूर। देखिए मसला ये है कि जो इस वक्त पीडीएम का नैरेटिव ये है कि इतने लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोगों में खराब मसाइल बहुत हैं, लोग बहुत तंग आ गए हैं। मैं अभी पिछले दिनों हमने कादरी साहब का भी उनका जनाजा देखा है, खादिम रिजवी साहब का मरजा। दैट्स अ क्राउड, दैट्स व्हाट अ क्राउड इज। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा, मैं अमूमन नंबर्स गेम की बात मैं वैसे ही नहीं करता। इसमें मैं आगे आना चाहती हूँ कि कहा क्या गया वो बाद में होगी, लेकिन नंबर्स गेम की बात नहीं है। बात यह कि पीडीएम ने ये दिखाना था कि दुनिया और पाकिस्तान के लोग तंग आ गए हैं आपसे। क्या अभी मरियम बीबी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये असल वीडियोस अभी हम शेयर करेंगे, लेट्स वेट फॉर दोस वीडियोस। हो सकता है उनके पास वीडियोस हो और टीवी चैनल्स वाकई भी मानी कर रहे हो जो स्पेसेस दिखा रहे हैं बीच में, तो उसका इंतजार कर लेते हैं। लेकिन लेट्स सी के अंदर से बात क्या निकलती है। लेकिन जलसा तो अच्छा हुआ, बट अगर आप ये कहें कि इस जलसे की बुनियाद पर हुकूमतें गिर जाएं, हुकूमतें तो वैसे ही 5 साल पूरे करने चाहिए, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम वैसे ही होना चाहिए, लेकिन आपको बाकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जलसे करने पड़ेंगे हुकूमत। अच्छा, यूजुअली मैं जलसों के नंबर के ऊपर बात कम करती हूँ, मैं जो उसमें कहा है उस पर ज्यादा बात करती हूँ, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पे चूंकि नंबर गेम इसलिए डिस्कस करना जरूरी है, साबिर साहब मैं आपको यहाँ गुफ्तगू में शामिल करूंगी क्योंकि पहला इम्तिहान था मरियम नवाज का इंतजामी तौर पे। वो मुख्तलिफ इलाकों में गई, उन्होंने वहां से क्राउड जो है उसको जाके दावत दी। हमजा शहबाज साहब यूजुअली ये सारी मैनेजमेंट करते हैं, इस वक्त वो जेल में है या आई थिंक वो इतने एक्टिव नहीं है। सो मरियम अपनी पहली इंतजामी टास्क के हवाले से इस क्राउड के नंबर से जज किया जाएगा उनकी कारकर्दगी को। देखें, हमारी अब बात यह कि मैंने तो लाहौर में बात की है और अपने दोस्तों के साथ ही, कोलीग्स के साथ, तो जो वहाँ से इत्तलात आई हैं उसमें तो बड़ी मायूस कुन रिपोर्ट है। और उसका एक तरीका होता है मापने का, जांचने का, कि किस इंटेलिजेंस एजेंसी ने और किस इदारे ने क्या तादाद बताई, और उससे हम जज कर सकते हैं कि इसमें कितने लोग थे। ये जो मिनिमम तादाद है वो बता रहे हैं जनाब 6000, और मैक्सिमम बता रहे हैं 10 से 12000। हम किसी भी इदारे पे यकीन नहीं रखते, हम कह देते हैं जनाब सारे हुकूमतें इसको डबल कर लें, 25,000 कर लें, और 25,000 से ज्यादा का फिगर मैं कहता हूँ 25 के भी 50 कर लें। कितने एमएनएज हैं लाहौर में, कितना वोट बैंक है लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज का, कितने एमपीएज हैं, गुजरांवाला में कितने हैं, सियालकोट में कितने हैं, शेखोपुरा में कितने हैं, उकाड़ा से कितने हैं, कसूर से कितने हैं। ये तो करीब तरीन का इलाका था लाहौर और गुजरांवाला, शेखोपुरा, सियालकोट। और उसके बाद ये जलसा शुरू होना था दिन की रोशनी में, दिन की रोशनी में ख़त्म होना था, और इस जलसे को ले जाया गया रात की तारीकी में, और रात की तारीकी में ख़त्म किया गया। और 11 बजे जो जलसा शुरू होने का वक्त था, उस वक्त इस्लामाबाद से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब 12 बजे रवाना हो रहे हैं। पिशावर से जो काफिला आ रहा है वो 12:30 बजे
وہ ایکسیڈنٹ ہوا تو پتہ چلا کہ ابھی تک وہ اس سے بھی پیچھے پھر رہا ہے، اسلام آباد سے بھی. اور خواجہ آصف صاحب 12 بجے کے بعد سیالکوٹ سے نکلے. تو یہ چیزیں گجرانوالہ شیخوپور کو چھوڑ دیں تو یہ ہے ٹوٹل سٹرینتھ جو کہ جلسے کی تھی. اور اس کو تو کیا وجہ ہے صابر صاحب؟ بیڈ کوارڈینیشن تھی، لیک آف پلاننگ تھی، ڈیلیبریٹ تھا، یا اس کو کیا کہیں گے؟ کیا وجہ تھی یہ جو آج ہوا ہے؟ سر دیکھیں 3 جماعتیں ہیں اس میں. ایک بات ذہن میں رکھیں، میں اس پہ میرا تو یقین ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 100% مسلم لیگ نواز کے ساتھ، شریف فیملی کے ساتھ، ٹوٹل دونوں خاندانوں کا بلف چل رہا ہے اور دونوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، یہ لاہور کی پولیٹکس آپ ذہن میں رکھیں کہ لاہور میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف یہ ان کے گروپ جو ہے وہ تگڑا گروپ ہے. آپ کو یاد کرواؤں گا کہ ایاز صادق صاحب کا ضمنی الیکشن ہوا تھا تو این اے کی سیٹ پہ ایاز صادق صاحب تھے اور ضمنی سیٹ پہ مریم صفدر صاحبہ کے جو کزن تھے، یعنی کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے بھانجے تھے غالباً، محسن لطیف، احسن لطیف، ان میں سے وہ ہار گئے ایم پی اے کی سیٹ پہ، ایاز صادق صاحب جیت گئے. اور وہ پتہ چلا کہ جناب وہ تو حمزہ شہباز صاحب نہیں چاہتے تھے. تو یہ جو چیز ہے یہ چل رہی ہے. اچھا. اور اس کے بعد اقرار الحسن صاحب کے واقعے کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. انہوں نے روڈ شو کیا، پروگرام کیا، وہ پروگرام ایئر ہوا اور اس میں لوگوں نے بتایا کہ ہم شریف فیملی کے تو ساتھ ہیں لیکن اس نیریٹو کے ساتھ نہیں ہے جو یہ لے کے چل رہے ہیں افواج پاکستان کو اور اداروں کو گالم گلوچ کرنے والا. اس کے بعد اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو صورتحال بالکل کلیئرٹی نہیں ہے، سوچ کی کلیئرٹی نہیں ہے. ایک تو انڈیویجولی جماعتوں کے اندر بھی غالباً اور پھر آپس میں بھی. ابھی آج جو بلاول نے بات کی میں دوبارہ وہ سنوانا چاہتی ہوں. کوئی مذاکرے نہیں ہوں گے، کوئی رابطے نہیں ہوں گے. یہ مذاکرات نہ کرنا، رابطے نہ کرنا پیپلز پارٹی کیا ٹیمپریچر بڑھا رہی ہے؟ بیکاز ہر کسی نے اس پورے معاملے سے اپنے حصے کا جو ہے وہ کچھ حاصل کرنا ہے. کیا پیپلز پارٹی میں آج بلاول نے کہا کیا ہے؟ ذرا سنیں. اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے. اب لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد ہم آ رہے ہیں اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کے رہیں گے. فون کال کرنا بند کریں، رابطہ کرنا، یہ رابطہ کرنا بند کریں، یہ فون کرنا بند کریں. اب دیکھیں یہ پوزیشننگ بھی ہوتی ہے، آپ نے میسیجنگ بھی کرنی ہوتی ہے. کیا یہ سیریس اس معاملے میں یا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس لیول سے آگے جائیں گے؟ رابطہ کرنا یا فیصلہ کرنا وہ بلاول صاحب سے تو رابطہ نہیں ہوگا نا. وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ رابطہ ہوگا کس سے، وہ تو زرداری صاحب نے فیصلے کرنے. اس طرح کی جو ڈائیلاگ بیہائنڈ دا سین آپس میں جو پنجاب میں وہ زرداری صاحب کرتے ہیں. وہ بھائی صاحب میرا خیال ہے بلاول صاحب کے ہاتھ نے یہ کام نہیں کرتے. وہ زرداری صاحب پھر یہ آگے سے کچھ چیز بنائیں گے اور کیا کریں گے. اگر پھر بلاول صاحب کا اگری کرنا بھی ضروری ہے اس کے اوپر، کیونکہ انکریزنگلی یہ لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کریں گے یا نہیں. لیکن واپس جلسے پہ آ جاؤں. آپ نے یہ بات کی تھی کہ پرابلم کہاں ہے. دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ایم ایل این نے کبھی بھی بڑے جلسے مینار پاکستان وغیرہ پہ نہیں کیے ہیں. حالانکہ پی ایم ایل این لاہور کا تو گڑھ ہے. پی ایم ایل این کا مطلب کلین سویپس کرتی آئی ہے تاریخی طور پہ. شاید لاہوری جو ان کا ووٹر ہے، ان کا سپورٹر ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف ٹیون ہی نہیں ہے کہ وہ آل دا وے جائے مینار پاکستان. انہیں ضرورت بھی نہیں تھی، انہیں ضرورت تھی کرنے کی اتنے بڑے بڑے جلسے. کچھ اپنا کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. ایگزیکٹلی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب پہلی بار ضرورت پڑ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے اب میں تو کیونکہ ان کی کیمپین بہت عرصے سے پی ایم ایل این کے ساتھ ہی کیمپینز دیکھتا رہا ہوں جو ان کی الیکشن کیمپینز ہیں. ان کو واقعی کبھی ضرورت نہیں پڑی ہے کیونکہ وہ چھوٹے لوکل لیول کے اوپر جاتے تھے، ایک جگہ گئے، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، لوکل اپنا بات کی اور آگے چلے گئے. کبھی دیکھیں عمران خان صاحب کو کیوں ضرورت پڑی جو اب پی ڈی ایم کو ضرورت پڑ رہی ہے. سٹیٹس کو چینج کرنا ہے، لڑائی کے لیے باہر نکلیں. یعنی عمران خان کو اگر اپنے آپ کو ورلڈ سٹیج پر یا پاکستانی سٹیج پر اناؤنس کرنا تھا تو وہ مینار پاکستان بھرنا بہت ضروری تھا 31 اکتوبر کو کہ میں آ گیا ہوں اینڈ ایوری بڈی دین اسٹارٹڈ ٹیکنگ ہم سیریسلی. اگر وہی جلسہ کسی چوراہے پر کسی چھوٹی جگہ پہ ہوا ہوتا تو شاید پیپل وڈ ناٹ ہیو ٹیکن. چھوٹی خبر لگتی تیسرے پیج پہ. اور اسی طرح دھرنے کے دوران بھی انہوں نے جو جلسے کیے جیسے اب پی ڈی ایم کر رہی ہے، کیوں بڑے سٹیج پر جا کے بڑے نمبرز کے ساتھ جلسے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بیکاز دے وانٹ ٹو اناؤنس دیٹ وی مین بزنس. اور یہ دیکھیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگ نکل آئے.
سو یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی ایم پیپلز پارٹی کو پی ایم پیپلز پارٹی تو خیر پنجاب میں ہے ہی نہیں نا جی, اور ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی فرینکلی اس جلسے میں زیادہ لوگ ذمہ داری تو سارے دی ہوندی, میری بات میں نا ڈونٹ گیو دم ا کلین چٹ, یہ بس رول آئی ہے کلین چٹ کی بات نہیں کر رہی, لیکن کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں بہت زیادہ کراؤڈ لے کر آئیں گے. ایگزیکٹلی مسئلہ نہیں کہ لے کر آئیں گے, وہ کر سکتے ہی نہیں ہے. سو اس لیے ان کا تو کیس ہی ڈفرنٹ ہے. یہ کیس یہ تھا کراؤڈ تھا یا مولانا صاحب لانا تھا یا پرائمرلی مسلم لیگ نون کا آپ کا یہ کراؤڈ ہونا چاہیے تھا. سو پی ایم ایل این کا شاید ابھی وہ ان کی پالیٹکس اس طرف نہیں گئی ہے کبھی پنجاب کی, جہاں پہ ان کو اس طرح میسو جلسے کرنے پڑے. حالانکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا شہباز شریف والی صابر صاحب, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شہباز صاحب پچھلے الیکشن میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گئے, اس 2018 نہیں 13 کے الیکشن میں ان کو بٹھایا گیا ایئرپورٹ پہ, بندہ کوئی نہیں تھا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں 2008 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب جہاں پہ کھڑے ہوتے تھے نا, پتا ہوتا تھا نواز شریف آ رہا ہے تو بندے وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے. اور یا 2013 کے الیکشنز میں بھی نواز شریف جہاں جاتا تھا وہاں کراؤڈ, نواز شریف از the crowd puller, شہباز شریف was never the crowd puller. اور اب آگے مریم کے اندر ہم اور اب یہ مریم نواز شریف she is the crowd puller. حمزہ کے اندر اور شہباز صاحب کے اندر وہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. صابر صاحب آپ کو ڈس ایگری کر رہے ہیں کسی بات سے, وہ کس بات سے ڈس ایگری کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لاہور کے جلسے کے لیے جتنے جتن مریم صفدر صاحبہ نے کیے ہیں, میرا خیال ہے کسی نے اور نے نہیں کیے. وہ ہر حلقے میں تو گئی ہیں, ہر ایم این اے کے حلقے میں, ہر ایم پی اے کے حلقے میں, پوری ریلی ایک ہفتہ تک تو وہ ریلیاں نکالتی رہی ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ مسلم لیگ نواز کو ضرورت نہیں تھی, ابھی تک اس کا ووٹر تیار نہیں, یہ کیسے مان لیا جائے؟ وہ تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا سوال ہے, سیاسی زندگی. دیکھیں 8 دسمبر پہلے مریم صفدر صاحبہ نے 8 دسمبر کو کہا یہ آر یا پار ہوگا, 8 دسمبر گزر گیا, اس کے بعد سب کچھ تھا 13 دسمبر بھی دیکھ لیا. اور آپ کسی کو بھی نہ پوچھیں, آپ کسی بھی ٹی وی رپورٹر کو فون کر لیں, اسی وقت کال کریں, ان سے پوچھیں کہ جناب گراؤنڈ پہ سچویشن کیا تھی, وہ بتا دیں گے. یہ تو سارا دن چلتا رہا ہے. میں سادہ سی بات میں نے بتائی ہے کہ جو جلسہ دن کی روشنی میں ہونا تھا شروع, دن کی روشنی میں اختتام پذیر ہونا تھا, اس کو رات کی تاریکی میں کیوں لے کے گئے؟ اس کی کوئی ریزن تھی. اور پھر مریم صفدر صاحبہ کتنی دیر میں پہنچی ہیں جلسہ گاہ, مولانا کتنی دیر میں پہنچے ہیں, بلاول بھٹو کتنی دیر میں پہنچے ہیں, لیٹ پہنچے چند منٹوں میں, گھنٹہ بھی نہیں کہنا چاہیے, گھنٹہ بھی نہیں تھا, یعنی کہ 30 منٹ سے پہلے وہ جلسہ گاہ پہنچ گئے. یہ تو سچویشن تھی. اور اگر لاہوریے اگر باہر نہیں نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز یہ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ لاہوریوں نے نہیں لی. حالانکہ میں تو بتا رہا ہوں کہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہی چیک کر لیں کہ کتنے ہیں. ہاں بالکل جی, میں پی ایس ایل کیونکہ ہر گراؤنڈ میں جا کے دیکھتا تھا, ہر گراؤنڈ کے اندر ہاؤس فل سوائے لاہور قذافی اسٹیڈیم کے اندر ویسے روٹی کھانے نکلتے ویسے نہیں نکلتے. لیکن دوسرا ایک چیز اور بھی ہے, دیکھیں جو میسج ہے نا, جو میسج بھیجا جا رہا ہے, اگر آپ آج کل کے ہمارا میڈیا کا پرابلم ہی بن گیا کہ اتنی وہ پوزیشننگ ہو گئی ہے کہ کوئی بات کرے تو کہتے ہیں اچھا یہ بات کر رہا ہے, یہ اس سائڈ کا اس سائڈ. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہماری ہم میں سے بہت سے لوگ پولیٹیکل سائڈ ایڈیولوجیکل پوزیشنز لے بھی رہے ہیں. بٹ اینی ویز ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ ابھی مسلم لیگ ووٹر کو اس بات پر, یہ ووٹ کو عزت دو کے اوپر تھوڑے اپنے آپ کو بھی کنونس کرنا پڑے گا. 2018 کے الیکشن میں لاہور میں سیٹیں 11 ملتی ہیں پی ایم ایل این کو, یہی نعرہ تھا نا, ووٹ کو عزت دو, ملی نا لاہور میں سیٹیں. دیکھیں یہ لوگوں نے اس نعرے کی وجہ سے نہیں دی ہیں, پھر کس لیے؟ یہ ٹریڈیشنل ووٹر ہے پی ایم ایل این کا. لاہور کو دیکھیں شہباز شریف نے لاہور کے ساتھ کیا کیا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے تھے میاں صاحب, اس وقت نہیں کر رہے تھے. لاہور کو شہباز شریف نے بدل کر دیا. لاہور ایکچولی اگر ایک شہر ہے جس کو آپ شوکیس کر سکتے ہیں نا, اسلام آباد تو خیر ہی ڈفرنٹ ہے. ایک اور بات میں وہ لاہور ہے, لاہور میں اتنا کام کرنے کے بعد تو لوگوں نے ووٹ ڈال نہیں ہے. لیکن دوسرا رولا یہ دیکھیں یاد رکھیے گا, میں کیونکہ پیپلز پارٹی بچپن سے جوانی کالج یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ ساری بحث سے ہماری ہوتی تھی نا, وہ اسی بات پہ ہوتی. تم اسٹیبلشمنٹ والے اور اسٹیبلشمنٹ, پی ایم ایل این ہیز آلویز بین دی اسٹیبلشمنٹ پارٹی. اب سڈنلی ان کو کاشف آپ ابھی بھی جوان ہیں, اس خال سے بھی نکلنا ہے مسلم لیگی ووٹر کو. ابھی آپ جب اس کو اس نعرے پہ لگاتے ہیں نا کہ یار یہ لڑائی ووٹ کو عزت ہو کی ہے, تو وہ بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہوتی تھی اس بات پہ. اچھا اب آگے تھوڑا بڑھتے ہیں, دوستیاں ختم ہو جاتی تھی بھائی. صابر صاحب بالکل شادیاں نہیں کرتے تھے کہ پتہ چل جاتا تھا یہ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہے, پی ایم ایل این والے وہاں پہ. صابر صاحب اب تھوڑا آگے بڑھنا ہے. آج خان صاحب نے جو اپنی تصویریں وغیرہ ٹویٹ کی, ریلیکس تھے, چل تھے, وہ ایک سمبولک میسج انہوں نے دیا کہ جی مجھے کوئی فکر نہیں ہے.
لیکن ان دا لانگ رن کوئی سیاسی مشاورت کے ذریعے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، یہ بات یہ کہیں نہ کہیں بند گلی میں معاملات نہ جائیں، کوئی تو حکمت عملی حکومت کو بنانی پڑے گی نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑنے کا انتظار کیا جائے گا. اچھا، میں ماریا یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں کہ حکومت کے کسی بھی کیمپ میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سچویشن بالکل انڈر کنٹرول ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آئندہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا. اور میرا خیال ہے کہ آج کے جلسے میں آج کی تقاریر سن لیں آپ، نواز شریف صاحب کی تقریر سن لیں، وہ میں نے ساری سنی ہے، جی جی جی، اور مریم صفدر صاحبہ کی سن لیں، تو اس میں وہ جان شان نہیں رہی. گول پوسٹ شفٹ ہوئی ہے تھوڑی سی، گول پوسٹ تھوڑی سی شفٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس لیے اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے، اور وہ اندازہ اس لیے ہوا ہے کہ کچھ پیغامات بھیجے گئے اور زبیر صاحب کے بعد بھی پیغامات بھیجے گئے اور ان پیغامات کا کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر جو انڈائریکٹ کچھ پیغام رسانی چل رہی تھی وہ بھی سلسلہ اس کو بھی روک دیا گیا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ میدان ہے، آپ پہنچیں، میدان میں اتریں اور اپنی طاقت کو آزما کے دیکھ لیں. اچھا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اتفاق سے میرے نالج میں ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو بہت زیادہ پریشان ہے. اور یہی وجہ، اس کی ریزن ایک چھوٹی سی بنیاد ہے. دیکھیں، شریف فیملی کا، یعنی کہ صرف نواز شریف فیملی کا، نواز شریف فیملی کا ٹارگٹ ہے کہ یہ سسٹم پلک جھپکنے سے پہلے پہلے ختم ہو جائے اور سینٹ کا الیکشن کسی صورت میں بھی نہ ہونے پائے. اور اس کی ریزن ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہوگا تو ٹکٹوں کی تقسیم ہونی ہے، اور جو سینیٹرز آئیں گے شہباز شریف صاحب نے ٹکٹ ایشو کرنے ہیں، جتنے بھی ہوں گے، اور وہ بھی شہباز شریف صدر ہیں، وہ لے کے جائیں گے. نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ کو پھر کچھ نہیں ملنا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ایسا کرے گی؟ کیا اس کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ جب وہ پھل کھانے کا وقت آیا ہے مارچ کے سینٹ کے الیکشن میں، اس وقت وہ شریف خاندان کی گیم میں. ٹھیک ہے صابر صاحب، تھوڑا سا وقت مختصر ہے، یہ آپ نے کلیئر کر دیا دونوں بات کنکلوڈ. میں ذرا ایک چیز اس پہ، یہ جو آپ مذاکرات کی بات کریں گورنمنٹ کیا کر آ رہی ہیں ان کا ستیہ ناش کر دے صرف نواز شریف صاحب کی خوشنودی کے لیے، جنہوں نے آج تک ان کے ساتھ وفا نہیں کی. انگیجمنٹ کے لیے کچھ لینا اور کچھ دینا پڑتا. پہلا فیصلہ یہ کر لیں پی ڈی ایم مانگ کیا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا جو وہ مانگ رہے ہیں وہ حکومت دے سکتی. اگر آپ کا جواب یہیں پہ انکار میں، تو پھر تو مذاکرات کس بات پہ انگیج کریں. دیکھیں آج چلے بھی جائیں، شبلی صاحب بیٹھے ہیں، اسد عمر، پرویز خٹک جی بات کریں، وہ کہیں گے آج کیا بات کریں گے ہم آج، واٹ کین دے اچیو. وہ کہہ رہے نیوٹرل گراؤنڈ چاہیے ہمیں، سمپل ایک ان کی ایک الیکشن چاہیے نا، کہ اگلے الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ وہ کیسے انشور کریں گے. چلے وقت میرے پاس کام ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، ہم نے آج کے جلسے کے حوالے سے تجزیہ حاصل کیا. بریک پر جائیں گے، واپس آ کے کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے.